अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं अपने शौहर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक गई तो मेरी 6 साला बेटी माहम भागते हुए उनकी तरफ आई। तो वो उसकी बात सुनने के लिए घुटनों के बल उसके करीब बैठ गए। तो उसने उनके कान में सरगोशी की, जो जाहिर है मुझ तक भी पहुंच गए। वो उनसे पूछ रही थी कि आपको वो सारी चीज़ें याद है ना जो मैंने आपको बताई थी। तो उन्होंने भी वैसे ही उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, भला मेरी मजाल जो मैं ये बात भूल जाऊं। फिर वो इसके माथे पर बोसा देते हुए उठे और जो ही दरवाजे से निकले तो वो फिर से बोली, बाबा आज जल्दी आइएगा। तो उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, पक्का वादा, आज ज़रूर जल्दी आऊँगा। और ये कहकर वो बाहर निकल गए। तो मैंने मसनूई खफगी से माहम की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, सुबह सुबह बाबा को परेशान करना क्या ज़रूरी था। तो वो कहने लगी, ये मेरा और बाबा का मामला है और हमारी आपस की बातें हैं। ये कहकर वो हंसते हुए अंदर चली गई। अमूमन रात को सोने से पहले माहम अपनी एक विश लिस्ट लिखकर रियाज को दे दिया करती थी और वो ऑफिस से आते हुए हर सूरत में उसकी मतलूबा चीज़ें लेकर आते। तो मैं इस बात पर अक्सर उनसे खफा होती कि ये तो हर रोज़ ही फरमाइशें करने लगी है। अगर इसी तरह से इसकी फरमाइशें आप पूरी करते रहे तो इसकी फरमाइशों का दायरा कार तो यूं ही बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात सुनकर रियाज ने मेरी तरफ इंतहाई हैरत से देखा और कहा, अगर मेरी बेटी मुझसे फरमाइशें ना करे तो फिर किससे करे? तुम भी अजीब बातें सोचती रहती हो। तो मैं उन्हें समझाते हुए बोलती, बेटी की ज़ात है, बिगड़ जाएगी। बच्चे तो हमारी मजबूरियां नहीं समझते। कभी इंसान की जेब में पैसे होते हैं और कभी नहीं। उन्हें तो बस बर वक्त अपनी पड़ती रहती है। तो वो इंतहाई संजीदगी से मेरी तरफ देखते और फिर आहिस्ता से बोलते, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो इसे किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जेब में 1 रुपया भी ना हो। हाँ, अगर मैं मर गया तो तुम इस पर पाबंदियां लगाती रहना। तो उनकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैंने टूक कर कहा, आप ऐसी बातें ना किया करें, मेरा दिल डर जाता है। मौत भी तो हकीकत है ना, हम उससे नज़रें चुरा तो नहीं सकते। और वो जिस वक्त लिखी है वो तो आकर रहती। तुम्हारे डरने ना डरने से टल तो नहीं जाएगी। तो मैं उनकी बातें सुनकर रोने लगती। मुझे नहीं पता था कि अपने मरने से कुछ दिन पहले की उनकी ये बातें पत्थर पर लकीर साबित होंगी और सारी जिंदगी का मेरे लिए रोग बन जाएंगी। और हमारी बेटी माहम, जो अपने बाप को देखकर खुशी से खिल के गुलाब बन जाती थी, वो उनके सदमे से इतनी मुरझा जाएगी कि अपनी फरमाइशें तक करनी भूल जाएगी। मेरे शौहर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मुझे एक शादी में देखा और पसंद कर लिया। उनकी वालदा बाज़ाब्ता रिश्ता लेकर हमारे घर आई तो अम्मी और अब्बा बेहद हैरान हुए कि उनकी बेटी का रिश्ता एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी कम उम्र थी और अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब्बा तो इस रिश्ते के बिल्कुल भी हामी नहीं थे और इनकार करना चाह रहे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो अब्बा अम्मी पर बिगड़ गए और कहने लगे कि हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी तो उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है, इसे कॉलेज पढ़ने की कितनी ख्वाहिश है। और एक तुम हो कि तुम्हें उसे ब्याहने की पड़ी हुई है। उसके साथ की लड़कियां अभी गुड़िया पटोले खेलती हैं, तुम्हें किस बात की फिक्र है? अभी तो इससे बड़ी उम्र की कजन्स की भी शादी नहीं हुई और तुम चली हो अपनी मासूम बेटी को ब्याहने। लोग क्या कहेंगे? तो अम्मी एकदम से बोली, हमें किसी से क्या लेना देना, हमारी बेटी है, हम जो चाहें इसके बारे में फैसला करें। ठीक है, तुम्हें फैसला करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन कम अज़ कम ये सारी ज़िंदगी का मामला है। एक बार अपनी बेटी से तो पूछ लो। मैं आखिर इससे क्यों पूछूं? आप कमाल बातें करते हैं। उसे अभी ज़िंदगी की ऊंच नीच और बारीकियों की क्या समझ? तो यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अभी उसे ज़िंदगी बरतने का ढंग नहीं है
تو کل وہ سسرال جا کر اتنی حرفون مولا کیسے ہو جائے گی؟ بات یہ ہے شازیہ کے ابا، بیٹیاں پانی کی طرح ہوتی ہیں، انہیں جیسے بھی برتن میں ڈالا جائے وہ ڈھل جاتی ہیں، اور کم عمر لڑکیاں تو جلدی سیکھ حاصل کر لیتی ہیں۔ یوں انہیں زندگی گزارنے کا ڈھب میچور لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ آ جاتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ شازیہ کی ابھی عمر نہیں ہے، اس کی کزنز جو اس سے عمر میں بڑی ہیں وہ بھی ابھی بنا شادی کے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن آپ شاید ایک بات بھول رہے ہیں کہ اگر اچھا رشتہ دستک دے دے تو اسے کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے، یہ کفران نعمت کے برابر ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہنوں اور بھائیوں کے گھر میں بیٹیوں کے ایسے اچھے رشتے آئے ہیں؟ اگر آتے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا وہ انکار کرتے؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ انکار کرتے، بلکہ سچ کہوں اگر برا نہ لگے تو وہ تو منگنی کر کے تب جا کر کہیں پورے خاندان میں ہوا نکالتے۔ آج کل تو لوگ اچھے رشتوں کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ آپ کو شاید ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا۔ پوچھئے ان سے جن کے گھر میں اوپر تلے 4 5 بیٹیاں ہیں، اور وہ رشتوں کے لیے کیسے کیسے لوگوں کی منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے گھر خوش قسمتی سے رشتہ آ ہی گیا ہے تو میں تو کسی قیمت پر بھی اسے جانے نہیں دوں گی۔ اور پڑھائی کا کیا ہے؟ ہم اس سلسلے میں لڑکے والوں سے بات کر لیں گے، دکھنے میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بیٹی شازیہ کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو ابا اماں کی بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن اس رشتے کے حوالے سے مجھ سے باقاعدہ ابا نے پوچھا۔ میں چونکا ریاض کو دیکھ چکی تھی، اس لیے میں نے مسکرا کر سر جھکا دیا، جو مشرقی گھرانوں میں باقاعدہ رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئے اور لڑکے والوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ وہ رشتے کے لیے ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ ریاض جب اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو جانے کیوں ریاض کی والدہ کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کافی تیز خاتون مجھے لگی، ہمہ وقت وہی بول رہی تھی، بلکہ ریاض سے ابا اگر کوئی سوال کرتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ اس کا جواب بھی وہ خود ہی دے۔ اس دوران امی نے میرے حوالے سے بتایا کہ شازیہ بھی پڑھ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم مکمل ہو تو ہی ہم شادی کریں۔ تو ریاض کی والدہ نے بڑی عجیب اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ خیر سے آپ اسے کتنی تعلیم دلوا کر رخصت کرنے کی خواہش مند ہیں، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بول پڑی کہ لڑکیوں کی تو بس واجبی سی تعلیم کا ہونا میرے خیال میں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہیں سنبھالنا تو چولہا چوکھا اور گھرداری ہوتی ہے۔ بس اس میں لڑکی کو خوب طاق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر لڑکی کو اس معاملے میں اچھی مہارت ہوگی تو وہ سسرال میں ٹک سکتی ہے۔ تو امی ایک دم سے بولیں کہ آپ کی بات درست ہے، بچیوں کو کھانا بنانا اور گھرداری آنی چاہیے، وہ ہم نے اسے ساتھ ساتھ سکھائی بھی ہے، لیکن بنیادی تعلیم تو بچیوں کے پاس ہونی ضروری ہے، آج کل وقت جیسا جا رہا ہے۔ تو ریاض کی والدہ نے ایک دم سے کہا، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، شادی کے بعد ہم اس کا کالج جاری رکھیں گے، یہ جس کالج میں پڑھ رہی ہے شادی کے بعد بھی وہاں ضرور جائے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تعلیم کو آڑ بنا کر شادی میں تاخیر کرنا کچھ مناسب سی بات نہیں ہے۔ میں بھی بیمار رہتی ہوں اور آپ تو جانتی ہیں کہ میرے بس 2 ہی بیٹے ہیں، بڑے والا اللہ کا شکر ہے برسر روزگار ہو گیا ہے، تو بس میں جلد از جلد اس کا سہرا باندھنا چاہتی ہوں تاکہ گھر کی ذمہ داریوں سے کچھ تو مجھے آزادی ملے۔ اسی لیے ہمیں آپ کی بیٹی شازیہ بے حد پسند آ گئی ہے، تو سوچا کہ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو جائے، گھر کی بات ہے۔ تو ان کی بات سن کر امی ابا ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے، پھر امی ایک دم سے بولیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، اگر آپ شازیہ کو شادی کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دے رہی ہیں تو ہمیں اس کی جلد شادی پر کوئی اعتراض نہیں، آپ تاریخ دے دیں۔ اور یوں میری منگنی کے لیے آنے والی میری ساس اس دن میری شادی کی تاریخ بھی طے کر کے چلی گئی، اور جب خاندان میں میری شادی کے چرچے ہوئے تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ اس کی ابھی بھی بات پکی ہوئی اور شادی کی تاریخ بھی اگلوں نے دے دی۔ میری کسی بھی کزن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے،
اور سب مجھے آ کر کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو خواب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی میری کزنز مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی تو ان کی شادی کا ٹائم تھا۔ میں تو بہت دور ان سے چھوٹی تھی، تو ان کا منہ بنانا مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا، لیکن یہ تو قدرت کے کام ہے، جس کا جب نصیب لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے یا امی ابا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خاندان میں میری شادی سب سے پہلے ہو جائے گی۔ یوں میری شادی ہو گئی اور میں ریاض کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ ریاض مجھ سے کم از کم 7 سال بڑے تھے اور کافی میچور تھے، لیکن میں ایک تو کافی کم عمر تھی اور دوسرا نیا ماحول اور اپنی ساس کے عجیب و غریب رویے میری سمجھ سے بالاتر تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کبھی وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا کیسے ہو جاتی ہیں۔ اس پورے گھر میں ایک ہی بات اچھی تھی کہ ریاض ایک بہت خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے، لیکن جب ریاض اپنے آفس چلے جاتے تو میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب ہو جاتا۔ وہ چھوٹی سی بات بھی اتنی چیخ کر میرے ساتھ کرتی کہ میں ڈر کر دہل جاتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ آرام سے بات کر سکتی ہیں، پھر آخر وہ اتنا چیخ کر ہر وقت مجھ سے غصے سے کیوں بولتی ہیں؟ ان کی بہت ساری عادات مجھ پر آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں، جیسے ریاض کے دفتر سے آنے کے بعد ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل تبدیل ہو جاتا۔ وہ مجھے اتنے پیار سے بلاتی اور اپنے پاس بٹھاتی کہ میں حیران رہ جاتی کہ ابھی ریاض کے آنے سے پہلے تو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے صرف مرچیں اپنے منہ میں چبا رکھی ہیں، کیونکہ وہ اتنی جلی کٹی مجھے سناتی تھی کہ میں رونے والی ہو جاتی تھی۔ لیکن ریاض کے آتے ہی وہ اپنے منہ سے مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دیتی، تو میں سوچ میں پڑ جاتی کہ ایک دم سے ان کا رویہ ریاض کے آنے کے بعد خوشگوار کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ نہ مجھ میں اتنی تیزی تھی اور نہ ہی میرے امی ابا کے گھر میں ایسے رویے میں نے دیکھے۔ میرے امی ابا اور مجھ سے بڑے 2 بھائی انتہائی سادہ مزاج لوگ تھے، لیکن سسرال کا مزاج انتہائی الگ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آتی تھی کہ میری ساس کے 2 روپ ہیں، اور یہ روپ اسی وقت تبدیل ہوتے ہیں جب ریاض گھر پر نہیں ہوتے، تو میرے لیے وہ آگ کا شعلہ بن جاتی تھی۔ جو ہی ریاض گھر آتے تو میری ساس کا موڈ کسی میٹھے شربت میں ڈھل جاتا، لیکن اب ان کی شبدہ بازیاں مجھے آہستہ آہستہ اس وقت سمجھ میں آئیں جب میں نے کالج جانے کے لیے ریاض سے کہا، تو ریاض نے تو کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ بڑا خوش ہوئے کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں صبح تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں، البتہ واپسی پر تمہیں اکیلے آنا پڑے گا۔ تو ان کی بات سن کر میں ذرا بھی بد دل نہ ہوئی، کیونکہ میں شادی سے پہلے بھی کالج اکیلی آتی جاتی تھی، اور کالج ہمارے گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہی تھا، میں پیدل آسانی کے ساتھ آ جا سکتی تھی۔ تو میں نے خوش ہو کر ان کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ مجھے صبح چھوڑ جایا کریں۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں اسی حوالے سے بات فائنل کر کے جب باہر نکلے تو رات کے کھانے پر ریاض نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کے سامنے میرے کالج جانے کی بات کی، تو میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ میری ساس ایک دم سے چپ ہو گئی ہیں۔ وہ ریاض کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، لیکن جب صبح آفس ریاض چلے گئے تو انہوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ تم یہ نکمی لڑکیوں والے چونچلے بند کرو، شادی ہو گئی ہے تو گھر سنبھالو، بچہ پیدا کرو، ابھی تک تمہارے پاؤں بھاری نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اسے ایک بچہ بھی نہ دے سکو، فٹافٹ اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کا سوچو، شادی کے بعد کون سی پڑھائی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میری پڑھائی کے حوالے سے بات شادی سے پہلے طے ہوئی تھی، اور یہ بات میری ساس نے شادی سے پہلے خود مان بھی لی تھی کہ ہم اسے شادی کے بعد پڑھنے سے روک ٹوک نہیں کریں گے، لیکن اب وہ مکر گئی تھی۔ میرا ماتھا تو تب ٹھنکا جب رات کو ریاض نے ان سے بات کی، تو انہوں نے اس وقت تو کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن ریاض کے جاتے ہی وہ مجھ سے لڑنے کو آ گئیں۔ تو اب میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی کہ آپ کو تو میری پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ نے تو خود اس چیز کی حامی بھری تھی، ویسے بھی میرے 2nd ایئر کے پیپرز نزدیک ہیں، میں اپنے فائنل ایگزام کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ تو میری ساس ہتھے سے ہی اکڑ گئی اور مجھے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بولیں کہ خبردار،
میں تمہارے منہ سے کالج جانے کی باتیں نہ سن۔ ہمارے ہاں شریف لڑکیاں شادی کے بعد گھر سنبھالتی ہیں، نہ کہ آوارہ لڑکیوں کی طرح کالج گھومے پھریں۔ سیدھی طرح سے اچھی حیادار لڑکیوں کی طرح اپنا گھر سنبھالو۔ ویسے بھی آتا جاتا تو تمہیں ککھ نہیں، تمہاری ماں نے نہ تو تمہاری طبیعت کی، نہ تمہیں گھرداری کا سلیقہ دیا۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں لڑکی کو ڈھنگ سے ہانڈی روٹی بھی بنانی نہ آئے؟ سچ کہوں تو کوئی 4 مہمان آ جائیں تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ تمہارے پکے ہوئے کھانے میں سے کوئی نقص ہی نہ نکال دے۔ اسی لیے کسی مہمان کے آنے پر میں خوش نہیں ہوتی کہ تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کسی کے آگے رکھا جائے، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ہی کھانا بناؤں تاکہ تمہاری نالائکی لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ بھائی ہمارا تو بہت بڑا خاندان، بہو اگر نالائق ہو تو لوگوں کو تو بات بنانے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن میرے تو مقدر ہی پھوٹ گئے۔ میرے بیٹے نے بھی بس چٹی چمڑی دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ لڑکی میں کوئی قابلیت بھی ہے یا نہیں، اور مجھے بھی اتنا مجبور کر ڈالا کہ میں تمہارے گھر رشتہ لینے چلی گئی۔ ارے غضب خدا کا، ہمارے خاندان میں ایک سے ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں موجود، لیکن میں کیا کروں اپنے بیٹے کا؟ نہ جانے تم نے ایسا کیا جادو کیا کہ وہ تو میرے ہاتھوں سے ہی نکل گیا۔ میری ساس ایک ہی سانس میں میرے سامنے کھڑی مجھے نہ جانے کیا کیا باتیں سنا رہی تھی۔ الزام تراشیوں کے ٹوکرے ایک کے بعد ایک وہ میرے سر پر رکھ رہی تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ قصور بھی لا کر میرے منہ پر مل رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اس قدر غصے سے لال پیلی ہو گئی کہ میں تو سہم سی گئی۔ میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں کسی کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اماں ابا کی کبھی اونچی آواز میں لڑائی ہوئی تھی۔ ان کی اگر کبھی کوئی نوک جھونک بھی ہوتی تو اتنے فنی انداز میں کہ ہم بہن بھائیوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ لیکن اب اپنی ساس کے رویے دیکھ دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ اپنا فرمان شاہی مجھے سنانے کے بعد دروازے کی طرف گئیں اور پھر ایک دم سے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا، ریاض گھر آئے تو تم نے خود اس کے سامنے انکار کرنا ہے کہ تم نہیں پڑھنا چاہتی۔ خبردار تم نے کوئی الٹی بات ریاض سے کی تو اگر میں نے سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو ان کی بات سن کر میں رونے لگی اور ان سے کہا کہ میرے فائنل ایگزام ہیں، اگر میں پیپر نہیں دوں گی تو پھر میں رہ جاؤں گی۔ آپ مجھے امتحان دینے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کالج جانے کی بات نہیں کروں گی، بلکہ گھر میں ہی پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر لیا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ امتحان تو تم بھول ہی جاؤ اور کوشش کرو کہ سال کے اندر اندر تمہاری اولاد ہو جائے، ورنہ میں اپنے ہونہار بیٹے کی دوسری شادی کروانے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ تم تو جانتی ہو میرا بیٹا اتنا قابل ہے کہ میں اگر ابھی بھی اس کی دوسری شادی کروانا چاہوں تو لوگ ہنس کر اپنی بیٹی دے دیں گے۔ یقیناً تمہیں میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا اور میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ وہ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ جب انہیں یقین ہو گیا میں ان کی بات سمجھ چکی ہوں تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میں لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ میری ساس ایک بہت ہی پاورفل عورت ہے اور وہ جیسا کہہ رہی ہیں وہ ویسا کر کے دکھا بھی سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، کیونکہ میں ریاض کو ٹوٹ کر چاہتی تھی اور محبت میں شراکت داری تو میں کسی طور پر بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اور اسی دن مجھے یہ احساس بھی ہو گیا کہ میری ساس کا اصل روپ یہی ہے جو انہوں نے مجھے ابھی دکھایا، اور ریاض کے آنے کے بعد جو وہ میرے ساتھ میٹھی بنتی ہیں وہ دراصل جھوٹا روپ ہے، کیونکہ وہ ریاض کے سامنے بری نہیں بننا چاہتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی اور خود سامنے نہیں آئی، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ریاض میری پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کی بات سنیں گے۔ لیکن میں یہ بات بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی، میں نے اگر اپنی منا کر کالج جانا شروع کر بھی دیا تو میری ساس میرا اس گھر میں رہنا محال کر دیں گی، اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی اس کا اندازہ تو مجھے شادی ہوتے ہی ہو گیا تھا۔
اس لیے میں نے انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ ریاض جب میرے کالج کے فارم لے کر گھر آئے تو میں نے کالج کے فارم بھرنے سے انکار کر ڈالا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگے تو میں نے کہا کہ میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا 1% بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو وہ بے حد پریشان ہو کر بولے کہ ابھی صبح تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر اب کیا ہو گیا؟ کیا امی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے ایک دم بوکھلا کر کہا نہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بس میں خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں نا گھر کے بھی کتنے کام ہوتے ہیں، ایسے میں پڑھائی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو ریاض میری بات سن کر بے حد ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم گھر کے کاموں پر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ایک ملازمہ کا انتظام کر دوں گا۔ تو میں نے بوکھلا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جب میرا دل ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی، ابھی میں اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ جب میری امی ابا کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بے حد حیران ہوئے کیونکہ وہ دونوں بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میں کالج جانے کی کتنی خواہش مند تھی اور تعلیم حاصل کرنا میرا کتنا بڑا خواب تھا۔ تو میرا انکار انہیں ہضم نہ ہوا۔ ابا میرے اس فیصلے پر کافی مشکوک تھے اور مجھ سے بارہا یہ پوچھ چکے تھے کہ کہیں تمہاری ساس یا خاوند نے تمہیں منع تو نہیں کر ڈالا؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود ان سے بات کروں گا، کیونکہ شادی سے پہلے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہیں پڑھائیں گے۔ تو میں نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا میرا اپنا ہی دل نہیں کرتا پڑھنے کو، مجھے کسی نے منع نہیں کیا۔ تو ابا کو میری بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا دیکھا تم نے، آ گئے نا وہ لوگ اپنی اوقات پر، یقیناً اس سے یا تو اس کی ساس نے منع کیا یا پھر ریاض نے۔ تو امی ابا کی بات سن کر بہت ہی پریشان ہو گئے۔ تو میں نے ایک دم ڈر کر امی سے کہا امی ابا تو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ مرد ہیں، مگر آپ تو جانتی ہیں ایک عورت کے سر پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں شادی کے بعد۔ تو میری بات سن کر امی خاموش ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری یہ دلیل امی کو مطمئن نہیں کر پائے۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا۔ خوش تو وہ اس کے باوجود مجھ پر نہیں ہوتی تھیں، لیکن اتنا ہوا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ پر چیخ چلا کر غصہ نہیں کرتی تھیں۔ میری شادی کو ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر اولاد کا دباؤ میری ساس نے آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے سال بعد ہی میرا پاؤں بھاری ہو گیا۔ تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں بھی اس خوشی کو ڈھنگ سے انجوائے بھی نہ کر پائی تھی کہ میری ساس نے اٹھتے بیٹھتے پوتے کی رٹ لگا لی۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ احساس دلانے لگیں کہ پہلا بچہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ تو میں بھی ڈر کر یہی دعا کرنے لگی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس اس معاملے میں بھی کوئی وبال مچانا شروع کر دیں، لیکن انسان کو اپنی تقدیر پر کوئی اختیار تو ہوتا نہیں۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس کا منہ بن گیا۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنی پوتی کو گود میں نہ اٹھایا اور نہ ہی پیار کیا، لیکن ریاض بیٹی پا کر بے حد خوش تھی۔ جب میں اپنے شوہر کو ہر وقت ماہم سے لاڈ پیار کرتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل مطمئن ہو جاتا، لیکن میرے دل کا یہ اطمینان بس چند سال ہی رہا۔ ماہم جب 6 سال کی ہوئی تو اچانک ریاض کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے میں تپتے ہوئے ریگستان میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ ریاض کے بغیر زندگی کا تصور تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی اور میری 6 سالہ بیٹی یتیم ہو جائے گی۔ عدت ختم ہونے کے بعد مجھے امی لینے کے لیے آئیں تو میری ساس نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ امی کو بڑی حیرت ہوئی۔ میری ساس ایک دم سے بولی اس کی شادی میں خود کرواؤں گی، میں اسے بیوہ کی زندگی گزارنے نہیں دوں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں بے حد حیران ہوئی کہ جب تک ریاض زندہ تھے یہ میرے ساتھ بدترین سلوک کرتی رہیں، اب کس منہ سے مجھے اپنے گھر روک رہی ہیں؟ لیکن امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ساس کا تازہ تازہ دکھ ہے، لہٰذا ایک دم سے انہیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہم تمہیں کچھ دن بعد خود ہی لے جائیں گے۔ تو میں خاموش ہو گئی۔ عدت کے بعد مجھے یہاں رہتے ہوئے ابھی 10واں دن ہی تھا۔ ایک رات میری ساس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنا کر تیار کیا اور کہنے لگیں کہ میں تیرا آج نکاح کراؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر حیران پریشان ہو گئی کہ یہ میرا نکاح میری اجازت کے بغیر کیسے کروا سکتی ہیں؟ ویسے بھی ریاض کے علاوہ میں کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے اس صورتحال سے اپنے والدین کو آگاہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ لینڈ لائن کی تار کٹی ہوئی ہے۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر یہ تار کس نے کاٹ دی؟ اب میں اپنے گھر میں کیسے اطلاع کروں؟ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ایک آدمی میری ساس اور دیور کے ساتھ زبردستی کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک فائل پکڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے اس فائل پر دستخط کرنے کا کہنے لگا۔ تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر اپنی ساس اور دیور کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے کن کاغذات پر دستخط کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میری ساس نے کہا، تم ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ تو میں نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دی اور کہا کہ میں جب تک جان نہیں لیتی تب تک ان کاغذات پر بالکل دستخط نہیں کروں گی۔ میری ساس نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاض نے یہ گھر تمہارے نام لکھ دیا ہے، اب تم یہ گھر اپنے دیور کے نام لکھ دو تاکہ میں تمہارا نکاح سرفراز کے ساتھ کراؤں۔ تو میں نے کہا، نہ تو میں سائن کروں گی اور نہ ہی سرفراز سے نکاح کروں گی۔ تو میری ساس ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، ہاں تم میرے بیٹے کی جائیداد دبا کر دوسری شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھو میں اپنے بیٹے کی جائیداد پر کسی اور کو یاشی کرنے نہیں دوں گی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس جائیداد پر سائن کر کے سرفراز سے نکاح کر لو تاکہ نہ یہ جائیداد باہر جائے اور گھر کی بات بھی گھر میں ہی رہ جائے۔ تو میں نے انتہائی دکھ سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ بیٹے کے مرنے کے بعد بھی ان کے دل کا بغض ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کا اصرار بڑھتا گیا، لیکن میں مسلسل انکار کرتی رہی، جس پر میرے دیور نے طیش میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مزید مجھ پر اپنا ظلم ڈھاتے، میری امی ابا یہاں فوراً پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے تو ابا نے مجھے کہا کہ ان کی جائیداد ان کے منہ پر مارو، تمہارے لیے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ چلو، ورنہ یہ لوگ ساری زندگی تمہارا جینا حرام کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا میں نے ابا کی بات مانتے ہوئے کاغذات پر دستخط کر دی اور خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو لے کر ابا کے گھر آ گئی۔ لیکن ابا کے گھر آ کر بھی میں نے یہ بات جان لی تھی کہ یہاں پر بھی میرا گزارا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میری دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور بھابیاں پہلے دن سے اپنے تیور مجھے دکھا چکی تھیں۔ گھر میں کھانا پینا مشترکہ تھا۔ جب سے میں آئی تھی میری بھابیوں نے اپنا اپنا کچن الگ کر لی، لیکن اس کے باوجود انہیں میرا اور میری بیٹی کا وجود کھٹکنے لگا۔ ہم بہت سمجھدار بچی تھی، لیکن تھی تو وہ بچی ہی نہ۔ جب کبھی میرے بھائیوں کے بچے کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے کھلونے دیکھتی تو مچل جاتی اور ان کے پاس جا کر ان کے کھلونوں سے کھیلنے کی کوشش کرتی تو میری بھابیاں اس بات پر شدید خفا ہوتی، اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین لیتی اور کئی بار تو اسے کھلونا لینے کے بعد بہت بری طرح مارا پیٹا بھی۔ تو وہ روتی ہوئی میرے پاس آتی تو اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رو پڑتی۔ کہاں وہ ایک وقت کہ جب وہ منہ سے اپنی کوئی بات نکالتی اور اس کے بابا فوراً پوری کر دیتے تھے، اور کہاں یہ عالم کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہتی اور میں دکھی دل کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ اس دوران میرے کئی رشتے بھی آئے، لیکن جو بھی رشتہ آتا وہ ماہم کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو ایسے میں امی ابا مجھے کئی بار سمجھاتے کہ تم اسے ہمارے پاس چھوڑ دو اور خود شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ کب تک یوں اس بچی کے سہارے اپنی زندگی گزارو گی؟ کل جب اس کی شادی ہو جائے گی تو تم ایک بار پھر اکیلی رہ جاؤ گی، اور اس وقت کون تم سے شادی کرے گا یا کون تمہیں سہارا دے گا؟ بھائیوں کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، یہ آج تمہارا سہارا نہیں بن رہے تو کل کیا تمہارا سہارا بنے گی؟ امی ابا کی بات میں دم تھا، لیکن یہ صرف میری زندگی کا سوال نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ ایک اور ننھی زندگی جو ریاض کی امانت تھی وہ جڑی ہوئی تھی۔ میں بھلا ماہم کو اکیلے کیسے اس برے ماحول میں چھوڑ سکتی تھی جہاں میرے ہوتے ہوئے اسے مارا پیٹا جاتا تھا، تو نہ جانے میرے بعد اس کے ساتھ کیا حال کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ جاتی۔ تو میں نے ایک پختہ ارادہ کیا اور اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ مجھے کہیں پر چھوٹی سی جاب دلوا دو تاکہ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ لیکن ظاہر ہے میری تعلیم FA بھی نہیں تھی، تو مجھے کہاں جاب ملتی، اور جو اسکول میٹرک کی بیس پر مجھے جاب ملی
اس کی اتنی قلیل تنخواہ تھی کہ جس میں میرا گزارا ہونا ناممکن تھا۔ اب تو ماہم کا بھی اسکول جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ایسے میں اس کے اسکول کی فیس، یونیفارم، کتابیں، یہ سب کیسے پورا ہوتا؟ ایک دل چاہتا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر اپنی ننھی سی جان ماہم کی وجہ سے میں اپنا ارادہ ترک کر لیتی۔ لیکن آخر یہ سب کیسے چلتا؟ مجھے کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میری دوست نے مجھے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم کسی کی نوکری کرو، تم اپنا کام کیوں نہیں شروع کرتی؟ گھر میں بریانی بناؤ، اور تمہارے گھر کے پاس کتنے ٹاپ کے اچھے اسکول ہیں، ان میں جا کر اپنی بریانی یا چاٹ فروخت کر کے ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتی ہو، اور اس میں کسی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ کا ذائقہ ہونا چاہیے۔ ایک بار تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کسی کو پسند آ گیا تو تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی یہ تجویز انتہائی اچھی لگی، لہٰذا میں نے اپنے گھر کے پاس اسکول مالکان سے بات کی۔ گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا مناسب قیمت میں دینا چاہتی ہوں، تو مجھے 5 اسکولوں کے آرڈر مل گئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بریانی بنائی اور اگلے دن مقررہ وقت پر بریانی کے ڈبے اسکول میں خود لے کر گئی، اور پھر ان کے فیڈ بیک کا انتظار کرنے لگی۔ تو اگلے دن مجھے پھر بریانی کا آرڈر مل گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پہلے دن ہی مجھے تقریباً 5,000 کی بچت ہوئی۔ یہ دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نہ صرف میں اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کروا سکتی ہوں، بلکہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات بھی پورے کر سکتی ہوں۔ اس کام میں میرے ساتھ امی اور ابا دونوں انتہائی تعاون کرتے رہے۔ وہ جب تک زندہ رہے میرے ساتھ اس معاملے میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ اس کام کی بدولت اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ نہ صرف میں نے 1 سال کے اندر کرائے پر اپنا الگ گھر لے کر رہنا شروع کر دیا، کیونکہ بھائیوں کے گھر میں رہنا میرے لیے مشکل بن گیا تھا۔ روز کی چکشی سے میں نکلنا چاہتی تھی۔ امی ابا بھی میرے ساتھ ہی شفٹ ہو گئے۔ اب میرے پاس مزید اسکولوں کے آرڈر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ ورکر بھی رکھ لیے۔ میرا کام پھیلتا چلا گیا۔ ماہم بھی اب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مجھے اس کام میں جدت لانے کے مشورے بھی دینے لگی، جسے میں نے ہنس کر قبول کر لیا۔ اب میرے کھانوں کی پیکنگ بھی ماہم کی تجویز کی وجہ سے شاندار ہو گئی، تو مجھے بے تحاشا کام ملنے لگا۔ اماں ابا کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا۔ اماں ابا کی بڑی خواہش تھی کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو۔ اللہ کا شکر ہے ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، لیکن اس وقت تک وہ خود زندہ نہ رہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، بلکہ کئی ضرورت مند لڑکیوں کا سہارا بھی بن چکی ہوں، جو میرے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں۔ میری وجہ سے کئی گھروں کے چولہے بھی جلنے لگے ہیں۔ میری کہانی سننے والوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر مشکلات سے نہ گھبرائیں، بلکہ ان کے آگے ڈٹ جائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔